नाजरीन, आज की वीडियो में आपके साथ इंतहाई कीमती रूहानी मालूमात शेयर की जा रही हैं जो कि ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। इन बातों को अपने पल्ले बांध लें। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावुज़ू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो क़िबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वो थूक उसकी आँखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जनून और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला न होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दरूद व सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काटता। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुंह 7 अदद अजवा मदीना शहर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़ा होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। शर्तिया बात है। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पढ़ने से फौरन सुन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। शर्तिया बात है। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट में जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। ज़ना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना मरे। अशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़े, याद आ जाएगी। जो आफ़ियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जनून और जज़ाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। शर्तिया बात है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बदनज़री करता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है, यानी वो बेअमल रहता है। मिसवाक को ज़मीन पर रखने वाला जनून जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली ख़वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया ही निकलती है। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसकून रहेगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख न खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकत तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक साथ आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कहा करो, नज़र बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान याद करना चाहे वो पहली सूरत यूसुफ को याद करे, बाकी कुरान जल्दी और निहायत आसानी से याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफ़े से ज़्यादा मौसर है। रात को किसी वक्त उठना चाहें और आँख न खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें, मुझे फ़लाँ वक्त बेदार कर देना। आपका हमज़ाद ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने का कहा जाए, फिर भी ना जाए तब उसे मार देना चाहिए। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरा इन जानदारों को कभी न मारें। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और बीवी अच्छी मिलेगी।
کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عاشور کے دن عصمت سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے، شرطیہ بات ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہیے تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ غیرت ایک اچھی بات ہو سکتی ہے جب یہ مستقل اصول اور اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہو۔ زندگی میں صبر رکھنا اہم ہے۔ ہمیں غم و غصے کے وقت پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ برائی جیت تو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب میں جشن فتح نہیں ہوتی۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزاد خیال ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن آوارہ مزاج ہونا بری بات ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں۔ دولت سے اجسام خریدے جا سکتے ہیں، احساسات و جذبات نہیں۔ حسد سے بچیں کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ حیات خود نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے۔ چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ خوبصورت وہ جو خوبصورت کام کرے، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب تر آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خاموشی بے وقوفی کا پردہ ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے اور غریب سے غریب عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتی ہے۔ جس میں صبر نہیں اس میں دانائی نہیں۔ دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی ہمدرد ہستی ہی نہیں۔ غرور تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ لوگوں کے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے۔ ندامت کا آنسو گناہوں کے داغ دھبے دھو ڈالتا ہے۔ خود کو کمتر اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ بہتر جانو۔ جو شخص کسی دوسرے کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں پر اللہ کی ذات نہ ہو۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔
پیغمبروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال۔ انسان کو 4 چیزیں بلند کرتی ہیں: علم، حلم، کرم اور خوش کلامی۔ با ادب شاگرد ہی ہمیشہ علم سے پورا پورا مستفیض ہوتا ہے۔ بغیر علم کے صوفی کو شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈالتا ہے۔ علم کے بغیر عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم بغیر روح کے۔ جس بات کا علم ہو صرف وہی بیان کرو، اور جس بات کا علم نہ ہو اس پر خاموش رہو۔ ہمارے جانے کے بعد دنیا ویسے ہی قائم دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ ناپسندیدہ انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا کردار بدل جائے گا۔ ہمت ہارنا ناکامی کا پہلا قدم ہے۔ نصیحت میں اس وقت تاثیر ہوتی ہے جب کہنے والا باعمل ہو۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے دشمن کو 1000 مواقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کی نہیں ہوتی۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے بخوشی لطف اندوز ہو رہا ہو، حماقت کا اوج کمال ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں اور آپ کو نہیں ملی تو حسد اور تجسس میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیے آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا جس بھی حال میں ہیں شکر کو لازمی پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور کلفتوں کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص دولت جمع کرنے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کشادہ روی سے پیش آنا پہلی نیکی ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہوگا۔ عقل مندی کا ایک نصف بردباری اور دوسرا نصف چشم پوشی ہے۔ تم پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے، بلکہ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو خوشی کو چھاؤں اور غم کو دھوپ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اچھے الفاظ کہنے والے کے لفظوں پر غور کرو، نہ کہ اس کی ذات پر۔ ہر انسان اپنے ساتھ بے باک رہبر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا ضمیر۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ کرو وہ اٹل ہو۔ کبھی کبھی سنجیدگی کے خول سے نکل کر بے فکر کہکہوں کی جانب لوٹ آؤ تاکہ زندگی کا احساس رہے۔ قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کا اپنے خالق سے رابطہ نہیں ہے تو دراصل وہ 2 پیروں پر چلنے والا جانور ہے۔ عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو خیال سے شروع ہو کر خیال پر ختم نہ ہوتا ہو۔ آدمی اگر 50 کمروں کا مکان بنا لے تو سوئے گا وہ ایک ہی چارپائی کی جگہ پر۔ حیات کی ابتدا کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، ہر آن اور ہر لمحہ انسان کو موت کی آنکھ گھورتی رہتی ہے۔ دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر ٹوٹ کر بکھر جانا ہے۔ ایسا رویہ اپنائیے کہ دوست آپ کے پاس بیٹھ کر مسرت اور کشش محسوس کرے۔ بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ امن کی فاختہ وہیں اترتی ہے جہاں پیار، صلح اور صبر کی دھوپ پھیلتی ہے۔ اندھیرے سے مت گھبراؤ کیونکہ روشنی دینے والے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ وقت کو ضائع نہ کرو ورنہ وقت تمہیں ضائع کر دے گا۔ اگر کچھ سیکھنا چاہو تو اپنی غلطیوں سے سیکھو۔
جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب ترین انسان ہوتا ہے۔ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ زندگی کو سادہ اور خیالات کو بلند رکھو۔ اچھے الفاظ کہنے والے کے الفاظ پر غور کرو، نہ کہ اس کی ذات پر۔ ہر انسان اپنے ساتھ ایک بے باک رہبر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا ضمیر۔ بے شک دیر تک سوچو، لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ کرو وہ اٹل ہو۔ کبھی کبھی سنجیدگی کے خول سے نکل کر بے فکر کہوں کی جانب لوٹ آؤ تاکہ زندگی کا احساس رہے۔ قوت ارادی مضبوط ہو تو کائنات انسان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی، اور سمجھ آئے تو وقت نہیں ہوتا۔ دولت کما کر عزت حاصل کرو، نہ کہ ذلت۔ کسی کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ دولت و علم واپس آ سکتے ہیں، مگر عزت جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، بجائے خامیاں ڈھونڈنے کے اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کرن آپ ہوں۔ زندگی میں اتنی محنت کیجیے کہ آپ کی تقدیر بھی آپ کی سوچ کی پیروی کرے۔ دشمن کے دل کو مہربانی سے جیتیں اور دوست کا دل نیک سلوک سے۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے، اور سب سے بڑی مفلسی بے وقوفی ہے۔ غصہ آپ کو کمزور بنا دیتا ہے، اور آپ کی کمزوری دوسروں کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ آدمی پہاڑ سے گر کر اٹھ جاتا ہے، مگر نظر سے گر کر نہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنے کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنے کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے دل میں اتر کر اس کے دکھ کا اندازہ کر سکے۔ اگر آپ زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت پیدا کیجیے۔ جیسا سوچیں گے ویسا بنیں گے۔ آپ کے خیالات ہی آپ کی تقدیر ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اگرچہ معاف کر دینا ایک اچھا فعل ہے، لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھیں۔ جس کا دل خوف سے خالی ہے اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹنا چاہیے۔ دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ملتے ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کر جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم وہی ہیں جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے تمہارے سب کام اچھے ہو جائیں گے۔ خوبصورتی حسن میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق میں ہوتی ہے۔ دشمن ایک بھی بہت اور دوست زیادہ بھی کم ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابیوں کا پل۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ خود ہی ہیں۔ ہم ہر دن کو یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمیں اپنے اچھے اور برے دن ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جس شخص کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ مومن کا اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ علم اگر عمل میں بدل جائے تو شخصیت چمک اٹھتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی کتابیں بہترین دوست ہیں۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کو غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کرے۔ خود غرضی نہ کرو، جلد بدنام ہو جاؤ گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والا ظالم ہے۔ دنیا داروں کی دوستی معمولی بات سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو عیب کی اصلاح کر دے۔ لوگ کامیابی کو پسند کرتے ہیں مگر کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے۔
سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بلندی عجز و انکساری میں ہے، لیکن لوگ تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ عزت تواضع اور خاکساری میں ہے، لیکن لوگ حسد اور بغض میں تلاش کرتے ہیں۔ انسانیت اگرچہ اخلاق میں ہے، لیکن لوگ بد اخلاقی میں تلاش کرتے ہیں۔ دوستی محبت اور خلوص میں، لیکن لوگ خود غرضی میں تلاش کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت لقمہ حلال میں ہے، لیکن لوگ لقمہ حرام میں تلاش کرتے ہیں۔ افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام پہنچانا ہے۔ استاد کی مار باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ کامیابی کے لیے 1 حصہ ذہانت اور 9 حصے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر محنت بے دلی سے کی جائے تو اچھے نتیجے کا انتظار فضول ہے۔ انسان آنسوؤں اور مسکراہٹوں میں لٹکا ہوا پینڈولم ہے۔ حالات سے ڈرنا زندگی میں زہر گھولتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنے والے زمین کے نیچے سکون سے رہتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کریں کہ برے وقت میں اچھے لوگ ساتھ چھوڑ جائیں۔ عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو آپ کو واپس ضرور ملیں گے۔ اپنی آخرت کی فکر خود کریں۔ آج زندہ کو کوئی نہیں پوچھتا، کل مٹی کے ڈھیر کو کون پوچھے گا۔ جس گھر میں کتابیں نہیں وہاں نیکی خاموش ہے۔ آدمی مطالعے سے بیدار ہوتا ہے، مکالمے سے تمیز آتی ہے اور لکھنے سے اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ علم کی محبت اور استاد کی عزت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ با ادب شاگرد ہی ہمیشہ علم سے پورا مستفیض ہوتا ہے۔ بد عملی ایک ایسی بیماری ہے جو علم کی برکات کو زائل اور باطل کر دیتی ہے۔ عالم بے عمل اس پتھر کی طرح ہے جو اوروں کو سونا بناتا ہے مگر خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ مخلوق کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکمے لوگوں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا انہیں برا نہیں کہتے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہو۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا تعارف بن جائے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ دے گا جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضی کو ظاہر کر دو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ علم کتابوں سے اور عقل تجربے سے آتی ہے۔ مصیبت میں ہمت سے کام لینا آدھی کامیابی ہے۔ صبر کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ نصیحت کریں مگر شرمندہ نہ کریں۔ نصیحت کا مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ آدمی کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کو کھو دیتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ 3 رشتے 3 وقت میں بے نقاب ہوتے ہیں، ایک بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست اور تیسرا غربت میں بیوی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ والدین کی خوشنودی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ خوش اخلاقی بہترین دوست ہے۔ نیک لوگوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو۔ تلاوت کلام پاک سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، اگر پسند نہ ہو تو مت کھاؤ۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ عزت دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں۔ ناراضی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ امید پر ہی تو یہ دنیا قائم ہے۔
جبکہ مایوسی گمراہی اور کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کے راستے کی مشکلات دور فرمائے گا۔ زبان کی تلخی تلوار کی دھار سے تیز ہوتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ ناظرین، یہ تھی کچھ حکمت بھری باتیں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے ہر ایک بات ایسی ہے جو کہ زندگی بدل دینے والی ہے۔ آپ بھی ان باتوں کو اپنے پلے باندھیں اور اپنی زندگی کے لیے اصول بنا کر اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں قابل رشک بن سکیں۔ ناظرین، ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ میں کوئی ایک قول ضرور تحریر کرنا ہے جو آپ کی زندگی کا کامیاب اصول ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ایک کامیاب انسان وہی ہے جس کی زندگی اپنے مقصد پر ہے۔ ایک عقل مند انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز جد و جہد کرتا ہے، جانی و مالی قوت صرف کرتا ہے اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اگر کچھ مسائل و مصائب درپیش ہوں تو انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے مقصد اور مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا اور نہ ہی لایانی اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ایک انسان جب بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا تو کیا آپ نے اس وسیع اور اس کائنات میں کبھی غور کیا کہ چمکتا ہوا چاند، روشن سورج، اونچے نیلگوں آسماں، چوڑی چکلی زمین، یہ ہرے بھرے درخت، پھیلے ہوئے پہاڑ، چرند و پرند، تالاب اور سمندر، اور بھی ان گنت چیزیں جن سے خدا نے کائنات کو سجایا اور بسایا ہے، اس کا کیا مقصد اور غرض ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے وجود میں غور کیا کہ یہ حیرت انگیز جسمانی ساخت، دماغ اور معدے کا پیچیدہ نظام، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، زبان اور دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کی؟ کیا یہ سارا نظام یوں ہی وجود میں آ گیا؟ اس کا کچھ مقصد اور غرض ہے؟ ناظرین، قرآن نے اس اصول خداوندی کو ان الفاظ میں بیان کیا: ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ ناظرین، یاد رکھیں، عبادت خداوندی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر آدمی اپنے وطن میں عبادت اور اسلامی زندگی بسر کرنے کے مواقع نہ پا رہا ہو تو حکم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے جہاں وہ اپنے ایمان و اعتقاد کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے کہ عبادت اور اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہی انسان کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جتنا بھی جتن کیا جائے کم ہے۔ تمام انبیاء کرام نے ذمہ داری کا احساس دلایا اور ہر ایک کی یہی دعوت تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اس صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ آئے، سب کی مشترکہ دعوت توحید و آخرت تھی۔ یعنی تمام نبیوں اور رسولوں نے بندوں کو خدا سے جوڑنے اور اس کی عبادت کرنے کی تلقین کی، معبودان باطلہ اور دنیا کی چمک دمک سے منہ موڑنے کی ہدایت دی اور صاف صاف واضح کر دیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کو اپنا سہارا اور ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا: ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ ناظرین، سورہ شعراء میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سب کی ایک ہی دعوت کا تفصیلی بیان ہے۔ تمام انبیاء کرام کی یہی فکر تھی کہ کسی طرح ہماری قوم خدا آشنا ہو جائے، اس کی عبودیت اور بندگی کو مقصد حیات بنا لے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے حقیقی نمائندے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا مقصد تم سے
دنیا حاصل کرنا یا کچھ اجرت طلب کرنا نہیں ہے۔ اس کام کا اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تم لوگوں سے صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ اپنے حقیقی خالق و مالک اور اپنے حقیقی محسن پر ایمان لاؤ اور اسی کو اپنا مرجع و ملجا بنا لو۔ جیسا کہ ارشاد ہے، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ ناظرین، قرآن شاہد ہے کہ خدا کے تمام فرستادہ نمائندوں نے حق کی آواز خدا کے بندوں تک پہنچا دی اور ان کو آگاہ کر دیا کہ وحدانیت ہی کامیابی کی راہ ہے، جسے دنیا و آخرت کی سرخروئی عزیز ہے، اور جو ابدی راحت و آرام کا طالب ہے اسے چاہیے کہ جب تک جسم سے روح کا رشتہ باقی ہے وہ خدا کے لیے اپنی عبودیت کا دم بھرتا رہے، اسی کو اپنا معبود اور مسجود بنائے، خواہ اس کے لیے ہزار مصائب سے گزرنا پڑے اور گھبرا دینے والے خوفناک مراحل پیش آئیں، مگر ایمان و یقین پر تذبذب کا کوئی سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ یہی مطلوب تھا تمام پچھلی قوموں سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی حیثیت سے بعثت عمل میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متبعین سے اس کا مطالبہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی خاص طور پر وصیت کی۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا سولی دے دی جائے۔ ناظرین، اس ساری روایت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ بلا شبہ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی کبھی ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے، اور کبھی ذہنی اعتبار سے بہت سی الجھنیں پیش آتی ہیں، مسائل کے بھنور میں انسان پھنس جاتا ہے، لیکن ایمان میں اتنی مضبوطی ہو کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں کبھی کوتاہی اور سست روی پیش نہ آئے۔ نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ، اخلاق و انسانیت، ہمدردی اور خیر خواہی اور جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کی رفتار میں کوئی فرق نہ آئے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کی شہنشاہی، عظمت و کبریائی کا اعتراف ہو، اس کی بڑائی میں کسی کو شریک کرنے کا تصور تک نہ آئے، اور جس طرح وہ خوشحالی، تندرستی اور آرام و راحت کی فضا میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، اس کی عبادت میں زندگی بسر کرتا تھا، مصیبت، تکلیف اور پریشان کن حالات میں بھی یاد کرتا رہے، اس لیے کہ عبادت ہی تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد اور غرض ہے۔ اگر کوئی اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی زندگی اور اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے تخلیق کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، بندگی رب کا حق ادا ہو رہا ہے، اور کیا خدا کے اتنے عظیم احسانات کا شکر ہم سے کسی نہ کسی درجے میں ادا ہو رہا ہے۔ افسوس کہ اللہ کے بے پایہ احسانات اور اس کے غیر معمولی انعام و اکرام سے استفادہ ہم شب روز کرتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے ہمارے اوپر اتنا انعام کیا اور جس کے احسان سے ہم کبھی سبکدوش اور بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس کی عبادت اور دیے گئے ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم پابند ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی سے عبادت کا سارا نظام بکھر جاتا ہے۔ کیا یہی ایمان و عمل کا تقاضا ہے، اور کیا یہی مقصد تخلیق کی تکمیل کی کوشش ہے؟ یاد رکھیے، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ خدا کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کی رضا کے لیے اپنے وجود کو نہ مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے کائنات کا نظام جاری ہے اور اسی کے لیے اس کی احسانات کی بارش ہم پر ہو رہی ہے۔ سوچئے اور 1000 بار سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی رضامندی حاصل کیے بغیر ہمارے جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو جائے اور بے سرمایہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے، پھر وہاں کی ذلت اور ابدی مشکلات سے ہمارا استقبال کیا جائے، ہم وہاں پکاریں اور وہاں کوئی ہماری فریاد رسی کرنے والا نہ ہو۔ آج مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور عمل کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی والی اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و